अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अनसेरेमोनियल मैनर में गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो एहतजाज हुआ वो एहतजाज कन्वर्ट हुआ जलाओ घेराव में, पथराव में। सरकारी अमलाक को, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान की आर्मी के मुख्तलिफ इमारतों को जलाया गया, वहां पर लोग घुसे, इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की गई। अब ये वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह खतरा अब महसूस हो रहा है कि शायद इन वाकयात को बुनियाद बनाकर उनकी पार्टी पर, उनकी पार्टी के चेयरमैन पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें बगावत या फिर इन तमाम वाकयात में उकसाने का जिम्मेदार करार देकर 10 साल के लिए पाबंदे सलासल किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान के मारूजी हालात में ऐसा करना मुमकिन है? इमरान खान साहब इन वाकयात के हवाले से कुछ लेजिटिमेट सवालात उठा रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? इसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम तफसीलात और बहुत ही चुभते हुए सवालात मौजूद हैं। जो टाइम पीरियड है, इमरान खान साहब लगभग 2:30 बजे के करीब गिरफ्तार होते हैं और ये जलाओ घेराव पुरतशद्दुद वाकयात में कन्वर्ट होता है उससे 2 या 3 घंटे के बाद। इस वक्त के दौरान पाकिस्तान के इदारों का रेस्पॉन्स टाइम क्या वो दुरुस्त था? जिन इमारात की हिफाजत के हवाले से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद है, कुछ बफर्स मौजूद होते हैं, चाहे अमन के हालात हों। तो जब मुल्क के एक पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा था तो फिर गार्ड क्यों डाउन था? ये बहुत ही अहम सवालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें सेंस ये कर रही है कि जैसे ये सब कुछ एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया। जाहिर है कि जिस पर इल्जाम लगे वो अपना दिफा करता है। दिफा के लिए कभी मजबूत और कभी कमजोर दलाइल दिए जाते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दलाइल में जान है? पाकिस्तान का माजी देखें तो जब एक साबिक चीफ जस्टिस, जो उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस थे, जब उनको माजूल किया गया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनकी एक तस्वीर सामने आती है जहां पर इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार उनको मैन हैंडल करते हुए दिखाई देते हैं, उनको गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं और फिर उस पर भी जलाओ घेराव होता है, हंगामे फूट पड़ते हैं। 12 मई के वाकयात भी उसी एक वाकये का तसलसल है। लॉयर्स मूवमेंट चलाई जाती है और जिसके नतीजे में मुल्क में 9 साल तक बिला शिरकत गैरे हुक्मरान रहने वाले परवेज मुशर्रफ को घर का रास्ता देखना पड़ता है। तो आखिर क्यों पाकिस्तान के इदारों को इस बात का इदराक नहीं था कि जब वो मुल्क के वाज़े तौर पर एक इंतहाई पॉपुलर लीडर इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस दौरान जिस तरीके से घसीट कर उनको गाड़ी में बिठाया गया तो पब्लिक रिएक्शन आना था। उस रिएक्शन को रोकने के लिए जो इकदामात करना जिनकी जिम्मेदारी थी, जब आप 8 मार्च की रैली को रोकने के लिए पुलिस के दस्ते लगा देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दाखिल नहीं हो सकते, जमान पार्क नहीं पहुंच सकते, तो फिर आखिर जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था उस दिन ये इदारे कहां पर थे? ये बहुत ही अहम सवालात हैं। इस हवाले से मैं आपको सामने फिल वक्त जो है वो 2 चीजें रखना चाहता हूं, फिर मैं आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इसके हवाले से मुबाहिसे का आगाज होगा। सबसे पहले देखें, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब किया। उन्होंने किस अज़्म का इजहार किया, सुनिए। पाकिस्तान के असली दुश्मन ने 75 साल में वो ऐसे घिनौने काम करने में वो कामयाब नहीं हुआ जो कि ये जथा कामयाब हो गया। वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहरमती की गई, GHQ की तरफ रुख किया गया। कितना भी कोई गंभीर वाकया हुआ हो पाकिस्तान की तारीख में या किसी सूबे में, कभी मंजर, दिलखराश मंजर नहीं देखा था कि जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया और शहीदों और गाजियों की बेहरमती की, वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। और अगर वजीर आजम भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दो। इस बात में बिल्कुल एक इत्तफाक राय है कि जो भी लोग इन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क का कानून अपने हाथ में लिया, खुद ही ज्यूरी बने, खुद ही फैसला साज बने और खुद ही एग्जीक्यूशनर बने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया सामने आने के बाद
عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور عمران خان صاحب کیا مطالبہ، کیا وضاحت اور کیا الزام لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی سنیے۔ جیل سے جب باہر آیا ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا، تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے۔ جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا، ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنے۔ اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، جب اس کے چیئرمین کو گولیاں لگتی ہے قتل کرنے کے لیے، تب بھی ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی جلاؤ گھراڑ نہیں کیا، جبکہ میں نے ایک انٹیلیجنس آفیسر کا نام بھی دیا تب تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اب ایک دم کیا ہوا؟ پلان تھا پہلے سے، لندن پلان، تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، ان کے لوگوں کو ہراساں کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے، خوف زدہ کرنا ہے تاکہ کوئی نکلے نہ، یہ ہے پلان۔ پورے ملک اضطراب میں مبتلا کر دینے والے ان واقعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب مجھے اس ڈیبیٹ میں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ آپ کو میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے؟ تو پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل کلیئر ہے۔ محترمہ شیلا رضا صاحبہ، پہلے آپ سے، آپ کی پارٹی کا ماضی میں بڑا سٹرونگ موقف رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور سویلینز کے اوپر اگر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے ہیں، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جاتے ہیں، آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے، میں بھی ایک طالب علم ہوں سیاست کی، اور جب سے یہ بات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ ایکٹ جو ہے 1952 سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور پھر 21ویں ترمیم جو تھی اس کے ذریعے اس میں کافی امینڈمنٹس کی گئیں، اور پھر جب آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد اس میں بہت کچھ جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس ہوگی، جس میں تنصیبات پہ اٹیک کرنا اور چھاونیز پہ اور اس پہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ تو اب یہ ایکٹ تو موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ اس پہ بات کی، جب بھی پرانی بات ہوتی تھی کہ ہم یہ کہتے تھے، اور صرف ہماری پارٹی اکیلی کہتی تھی، حالانکہ اس وقت ایم کیو ایم پہ کافی مسائل تھے اور وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ دو باتیں ہماری بڑی واضح ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اریسٹ کریں تو 24 گھنٹے کے اندر اس کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ جی آپ کے گھر کا کوئی بھی شخص A B C جو بھی آپ نے اٹھایا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس پہ یہ الزام ہے، پھر اس کا آپ ٹرائل کریں۔ ایک تو ہم یہ جو گمشدگیاں ہیں اس کے ہم خلاف ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ ہم نے پہلے اس میں ڈالا تھا کہ اس میں جو ہے ایک ہائی کورٹ کا جج، جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کو موجود ہونا چاہیے جب یہ فوجی مقدمات چل رہے تھے، لیکن اس کو کسی نے اتنا اوبلائج نہیں کیا تھا، لیکن ہماری بات کو سنا گیا تھا اس وقت۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس میں جو سب سے پریشان کن بات ہے، دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ وہ ہو جائے کہ پولیٹیکل سسٹم پہ ضرب آئے، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کو فنش کیا جائے، یا اس کے لیڈر کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب نے باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف نے کیا ہے، اور اگر مجھے پھر پکڑا گیا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور عجیب بیان دیا کہ ہم تو آرمی چیف کے ساتھ ہیں، اب میں آ جاؤں گا تو میں یوں نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر کسی کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے میرے خلاف وہ تو آپ بہرحال یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں۔ آخری جملہ کہہ دوں، دیکھیے ہم نے پی ٹی آئی کے زمانے میں اس بات کی مخالفت کی تھی کہ آپ اس طرح کے قوانین نہ بنائیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوج کو اگر کچھ کہا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ ان کے زمانے میں بنا ہے، اور ان
اور اس میں کافی کچھ کیا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آرمی ایکٹ میں ترامیم جو ہیں وہ تو 2015 میں ہوئی ہیں. 2015 میں غالباً یہ وہ وقت ہے جس وقت رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے اس پہ پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ ڈالتے ہوئے. نہیں، وہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن جو ملی تھی یا کچھ ہوا تھا تو اس پہ بھی ہوئی تھی بات. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں ہم نہیں چاہتے کسی کے بھی خلاف کوئی ایسا سوری. میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. شوکت بسرا صاحب مجھے بتائیے، جو عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے وہ باہر آئے ہیں تو گزشتہ 2 دن میں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ کچھ ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، کچھ ویڈیوز اکٹھی کی ہیں. آپ کی پارٹی کیا کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کے پاس انف ایویڈنس موجود ہے جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے لوگ، آپ کی جماعت کسی بھی طور ملوث نہیں تھی، یہ انڈیویجول ایکٹس تھے اور آپ کی پارٹی نے نہ اکسایا لوگوں کو، نہ وہاں لے کر گئے، نہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، نہ آپ اس کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں، نہ آپ اس کے مددگاروں میں شامل ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے انف ایویڈنس موجود ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی لیکن ویکن نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں اور یہ فوج بھی ہماری ہے. اور جو کچھ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے ہوا، جو جی ایچ کیو کے سامنے ہوا، اس کی مذمت نہ صرف میں کر رہا ہوں بلکہ خود ہماری قیادت نے بھی کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ نہ ہماری پارٹی لائن ہے اور نہ اس میں ہم لوگ ملوث ہیں. اب اس کی فیئر اینڈ فری انکوائری ہو. اور میں بالکل آپ کے پروگرام کے ذریعے لائیو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ داران ہیں، وہ بے شک وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحیح. اب بات آ گئی دوسری طرف. میں آپ کی سوال کا بہت اہم سوال ہے، آپ کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے، اگر شوکت بسرا، میرا حلقہ ہرون آباد بہاول نگر ہے، شوکت بسرا وہاں کہتا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تو میرے خلاف دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اور اس وقت پورے پنجاب میں لوگوں کو بھیڑ اور بکریاں بنا دیا گیا ہے. جن لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک واقعے کو دوسرے واقعہ سے کمپیریزن نہ کریں. آج پورے پنجاب میں مجھے بتائیں، ایسے لگتا ہے جیسے نو گو ایریا ہے. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع کے اندر اس طرح پولیس دندناتی پھر رہی ہے، اس طرح لوگوں کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس طرح لوگوں کو پہلے دہشت گرد. اب میں آپ کو اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں کیونکہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. شوکت بسرا پہ ایف آئی آر دی گئی، 5 لوگوں کو نامزد کیا گیا میرے ساتھ، اور 50 سے 60 لوگ نامعلوم ہیں. اسی طرح میرے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں تقریباً کوئی 40 لوگ نامزد ہیں، کوئی اراؤنڈ 300 لوگ جو ہیں وہ نامعلوم ہیں. اور یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہی پیٹرن ہے، ایک ہی طرح کی ایف آئی آر ہے، ایک ہی طرح کے ورڈز ہیں. اچھا، اس پہ شیلا رضا صاحبہ جو ہیں، اس پہ شیلا رضا صاحبہ کوئی میرا خیال ہے بات کرنا چاہ رہی ہیں. مجھے کر لیں، اپنی ٹرن پہ بات کریں، میں اپنی بات مکمل کر لوں، میں ان کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. اب مجھے ایک بات بتائیے میرے بھائی کہ آپ اس طرح کا کام کر کے، اس کا مطلب ہے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. قدرتی شیلا بی بی میرے ساتھ ہے، میں خود پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. عامر ضیاء اللہ کا بدترین دور تھا، کارکنوں کو پھانسیاں دی گئی، کوڑے مارے گئے. کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا نواز شریف کے دور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، کیا ان کے ساتھ آپ نے ان کو یہاں سے ملک سے نکالا، پارٹی ختم ہو گئی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح یہ پارٹی ختم کر دیں گے آپ؟ اس طرح آپ لوگوں کے اندر، آپ گھروں کے اندر گھس کے آپ جب مقابلہ نہیں کر سکتی 13 پارٹیاں، تو آپ نے 1 سال سے کام لگے ہوئے تھے. یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی ہر کوئی صحیح. شیلا صاحبہ یہ جو گفتگو ہے اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پرچوں سے، بلیک آؤٹ سے، اٹھائے جانے سے، تقاریر سے، بغاوت کے مقدموں سے سیاسی جماعتیں مرتی نہیں بلکہ ان میں جان ڈل جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی ریزسٹنس کی بڑی ہسٹری ہے. آج کل جب آپ پارلیمنٹ میں آپ کا وہ رول نہیں تھا، حکومت کا رول نہیں تھا، اس وقت جس رویے یا جس وتیرے پہ آپ کو اعتراض تھا، آج اگر وہ رویہ اور وتیرہ آپ کی کولیشن کا ہوگا تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ اس بات سے اتفاق کرتی ہوں.
اور میں اس لیے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر آپ حکومت کا رویہ دیکھیں تو گورنمنٹ آف سندھ نے باقاعدہ فوٹیجز جو ہیں وہ لگائے ہیں کہ یہ لوگ جلاؤ گھیراؤ میں تھے. اور اسی طرح پنجاب کی حکومت نے بھی فوٹیجز چلائے ہیں کہ یہ شخص لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہر پولیس اسٹیشن میں نہیں بیٹھا اور سندھ میں بہتر ہے اور لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ تو ہر پولیس اسٹیشن میں نہیں بیٹھا. پولیس کو ٹاسک ہے کہ جی یہ لوگ جو کہ ملوث تھے آپ ان کو نکالیں. مذمت کی ہے انہوں نے خواجہ آصف نے جس طرح سے عثمان ڈار کے ہاں گئے ہیں. عثمان ڈار نے تو شور مچا دیا, اب باقی لوگوں کا شور نہیں آ رہا تو یہ غلط ہے. مجھے اس پر کیا تمام لوگوں کو اعتراض ہے. ہم نہیں چاہتے کہ خامخواہ کسی آدمی پہ ایف آئی آر ہو. اس کا ایک مستقبل ہوتا ہے, اس کا ایک گھر ہے. ایک اگر وہ احتجاج کر رہا ہے اور کسی چیز میں شریک نہیں ہے, کسی ایسی کیا کہیں جس کو ڈسٹریکٹیو ایکٹیویٹی میں, تو لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتی اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اس طرح سے نہ ہو, کیونکہ اب وہ جو کچھ بھی ہو, ایک خاتون جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھیں اور وہ تو احتجاج کرنے آئی تھی, بیٹے کو ذرا لے آئی تھی. نہیں لانا چاہیے ہمیں 18 سال سے کی عمر بچوں کو کسی بھی قسم کے احتجاج میں. اب وہ لڑکا اٹھ گیا ہے اور اس کے میٹرک کے پیپرز ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. اچھا مجھے شعلہ صاحبہ بریک سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ریئیکشن تھا وہ ہمارا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا. ہم اس وقت کہاں سے کوئی تیلی لاتے, کہاں سے پیٹرول لاتے, شام کا وقت تھا. اور لیکن 5 سے 6 منٹ میں ایسے علاقوں میں جہاں 500 بھی ووٹ نہیں ڈلتے تھے پیپلز پارٹی کو, کراچی میں ہزارہا کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے اور انہوں نے سب. لیکن اس وقت بھی کسی آرمی تنصیبات مجھے یہ بتا دیجئے, قومی تنصیبات پہ اٹیک نہیں ہوئے. مجھے یہ بتا دیجئے اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے پرتشدد کارروائیاں کی, جلاؤ گھیراؤ کیا, ان کے خلاف کارروائی ہو. سوال یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا. ایک تو پہلے یہ بتایا گیا کہ ہر قسم کے ثبوت موجود ہیں, ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ کون لوگ ملوث تھے, منصوبہ ساز کون تھے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کون تھے, اس کے سہولت کار کون تھے, مددگار کون تھے. لیکن جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ, آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان کے متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی ہوگی, جب اس قسم کی کارروائی ہوگی, کیا آپ کی پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس معاملے کو انٹرنیشنلی ہینڈل کر پائیں گے؟ آپ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کے لیے 6 سال تک ایک موریٹوریم رکھا کہ سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد نہ ہو. 27 انٹرنیشنل کنویننٹس اور کنونشنز ہیں جس میں سول اور پولیٹیکل رائٹس کا کنونشن موجود ہے. پوری دنیا کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے ان مقدمات کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کوئی ہمارے ملک کے دشمن نہیں کہہ رہے, ہمارے ملک کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے تو یقیناً وہ ثبوت دکھائیں گے اور دکھانے چاہیے, کیونکہ اگر ایسی بیکار قسم کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں کہ کسی کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے پہلے اس کو مارا, اس کو وائرل کر دی, تھوڑی دیر میں ایک اور ویڈیو ہو گئی کہ وہ بالکل صحیح تھی اور اٹھ کے آرام سے چلتی چلی گئی. تو ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے. I'm sorry, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعلہ رضا صاحبہ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اگر اس حوالے سے کوئی امپیکٹ آتا ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو میں کہوں گی کہ یہ وہ فوج ہے جس نے اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائی. کہ ہم گولی نہیں چلا رہے, الگ بات ہے کہ کسی ایک دو کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنبھال سکتے ہیں, جو بات باہر آئی ہے, لیکن نہ پولیس نے نہ فوج نے اپنے لوگوں پہ موقع پہ نہیں چلائی اور نہ چلانی چاہیے تھی. لیکن اگر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے
تو ان کا اپنا ملک کا قانون ہے، اس کے حساب سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ اب جہاں تک بات ہے، دیکھیے اس میں ہم بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اپنے ملک میں اس طرح کی کارروائیاں کرنے والوں کو آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد تو جو اٹھے گا وہ تنصیبات جلائے گا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب یادگار شہداء جو ہیں، جن پہ ہمارے شہداء کی پکچرز لگی ہوئی ہیں، ہم کسی حاضر سروس سے بھی یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم ماشاءاللہ ڈکٹیٹر کو برا بھلا کہیں۔ اس وقت بھی ہم اپنی فوج کو نہیں کہتے تھے، ان پرٹیکولر لوگوں کو کہتے تھے، اور ہم نے ہر برے زمانے میں بھی اگر کہا ہے اس کے ساتھیوں کو ڈکٹیٹر کے، تو ہم نے شہیدوں کو کچھ نہیں کہا، ان کے یادگاروں کو کچھ نہیں کہا۔ ہمارا فخر تھا وہ جہاز جس کو ایم عالم نے اڑایا، اور بہت افسوسناک واقعات تھے۔ کیا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے صرف اس لیے کہ عمران ایک ہینڈسم جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اور ان کے بالکل یہ سوال چھوڑنے کا نہیں ہے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اندر بے چینی ہے۔ میں نے جو ہے ان کے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا عمران کے کہنے پہ، محمود مولوی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی فوج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں جلائی ہیں، میرا سوال اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ کے کہنے پہ جلائی ہیں۔ میرا سوال ایسے مقدمات کے انٹرنیشنل امپیکٹ کے متعلق تھا۔ دیکھیے انٹرنیشنلی بھی ہم جب ہی کسی کو زیادہ فیس کریں گے جب ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے۔ انٹرنلی اگر ہمارے اندر یہی مسائل رہے تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح۔ اچھا شوکت بسرا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے، ابھی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ سامنے آئے، اور اگر وہ بھی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سوال کی فریمنگ مختلف ہوگی۔ فی الوقت میں آپ کے سامنے آخری پیراگراف رکھنا چاہتا ہوں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کا، جس میں یہ کہا گیا کہ فورم نے عوام کے اعتماد کی بحالی اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے تمام فریقین، and I repeat، تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور جمہوری عمل مضبوط ہو، اور اس کے لیے اپنے تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی۔ جب تمام فریقین کی بات کی جا رہی ہے تو تمام جو ریاستی ادارے ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان تو اتفاق رائے آلریڈی ہے، وہ تو گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج فریقین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کا آپ کے لیے بھی، اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ویری انٹیلیجنٹ کویسچن۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی بجائے ہمیں دہشت گردی کی ایف آئی آروں میں تمام اس وقت جو پنجاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کراچی میں شیلا بی بی بتا رہی ہے، کراچی میں بھی یہی ہو رہا ہے، کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ ایکٹیو ورکر ہے یا لیڈر ہے، وہ الیکشن لڑا ہے یا نہیں لڑا۔ اس وقت تک تمام لوگوں پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، یا ان کو ڈیٹینشن آرڈر میں ان کو بند کر دیا گیا جیلوں کے اندر۔ یہ ہے ڈائلاگ تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ اگر جا سکتے ہوتے تو آج انہوں نے دیکھنا، شیلا رضا کی بی بی جو ہماری بہن ہے میری، یہ اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے آئین توڑنے میں ملوث ہے، جو پارٹی آئین بنانے والی، کیا جواب دیں گے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہ بی بی کو، جو اتنا فخر سے کہتے تھے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں؟ یہ پارٹی، اب پاکستان اس وقت آئین یہاں پہ نہیں ہے، آئین عملی طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہاں پہ موجود ہے پی ڈی ایم اے کا آئین، اور پی ڈی ایم اے کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مخالفوں کو قتل کرو، مخالفوں کو دہشت گرد بناؤ، مخالفوں کو جیلوں میں بھر دو۔ تو میرا خیال میں تاریخ بڑی تلخ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، پارٹی ختم نہیں ہوئی، بی بی کو شہید کر دیا، پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ اتنا نہ کریں کہ یہاں پہ جو حالات پہلے پاکستان کے آپ کے حالات یہ ہیں کہ عملی طور پر ملک بھی دیوالیہ ہو گیا، اور آپ نے
पूरी एक पार्टी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है उसको दहशत डिक्लेयर कर दिया, उनके वर्कर्स को भी, उनके वोटर्स को भी, उनके सपोर्टर्स को भी। मुझे बताइए ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा आइन है, ये कौन सा मुल्क है जहां बैठ के मैं और भाई आप बात कर रहे हैं? यहां पर तो इस वक्त इन लोगों को अपने खौफ की वजह से, मैं बार बार कह रहा हूं, खौफ किस बात का है? पब्लिक साथ नहीं है। इन लोगों ने अपने इलेक्शन तमाम करवा के देख लिए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दुनिया आप पे इतबार नहीं कर रही है, दुनिया आपसे डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। आए आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, आप सब पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़े, हम अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने आइन तोड़ दिया, मुल्क में अफरा तफरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, पर इन्होंने की बात सुन ले वो पंजाबी में कहते हैं जिन्ना दे कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। इनको आज भी बातें आ रही हैं, सबको अंदाजा ये करें कि आप ये भाषण देते हैं कि मुल्क में सब अच्छा है, जमहूरियत भी चल रही है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा। तो अगर गलत नहीं हो रहा तो ये थाने क्यों भर दिए आप लोगों ने? दाने ही तो नहीं है ना बसरा साहब, कौन से दानों की बात कर रहे हैं? इस वक्त मुल्क की मौसमी सूरत-ए-हाल बदतरीन है। मुल्क के पास दानों की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त जो लीडरान है इनके उनके बात कर रहा हूँ भाई। मैं बात करूं? जी शैला साहबा, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड। पहली बात यह है कि बसरा साहब, आइन उस वक्त टूटा जब पंजाब असेंबली को जो है हमजा की हुकूमत गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका काम नहीं है रीराइट करना, उसने 63A रीराइट किया। आइन उस वक्त टूटा जब रिमांड दिए हुए मुलजिम को बुला के गुड टू सी यू कहा गया, उसको मर्सिडीज भेजी गई, उसको रिलीज किया गया, उसको सारी चीजों में जमानत दी गई। उसकी गिरफ्तारी जो है वो अलकादिर में हुई थी, तोशा खाना में के लिए वो आया था जमानत भरने, उसकी गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया गया। और आइन इसी तरह होता है टूटना। तो आप प्लीज हमें बार बार कमेंट दे दीजिएगा शैला साहब। एक मिनट थाने जो है जिन लोगों से भरे गए हैं ना, जिन्होंने चौकी जलाई, उन्होंने हलीम आदिल का नाम लिया है। बाकी भी जो लोग हैं वो दूसरों का नाम ले रहे हैं, उनको टीवी पे लाया जा रहा है। आपकी जो फीमेल कॉलीग्स हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप जरा उनके ऊपर जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे दोबारा ब्रेक पर जाना है। तो एक तो फीमेल कॉलीग्स हैं आपकी, वो भी इस वक्त हिरासत में है, जेल में है। खवातीन जो गिरफ्तार हुई हैं वो सारी तो जलाओ घिराव में मुलव्वस नहीं थी, उस पर आपका जरा कमेंट चाहिए। दूसरा, एक तौहीन पार्लियामेंट का कानून आज पास हो गया है, 6 माह कैद। एक बात करना चाहूंगी जी, मैं एक बात करना चाहूंगी। पंजाब में हुकूमत नून लीग की नहीं है, पहली बात तो ये है। तो मतलब शेरी मजारी इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुई है। एक मिनट, पहले तो आप उसे 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट कहते थे ना, जिसकी कोई रेट नहीं है, तो वो नहीं है अभी भी पंजाब में उनकी हुकूमत। दूसरी बात जो है वो ये है कि इन खवातीन को बहरहाल हॉस्पिटल लाया गया है और इनको कोई हॉस्पिटल से रात के 12 बजे घसीट के जेल नहीं ले जा रहा है। और इनके बाकायदा आवाजें हैं, जो कुछ है उसकी बुनियाद पे ये हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझती कि किसी को इन 72 और 70 साल की बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। बसरा साहब, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे पास वक्त जो है आज पार्लियामेंट में एक तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास किया गया है। दोनों हाउसेस की पर मुश्तमिल जो है उनके अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा उन लोगों पर जो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के किसी मेंबर की तौहीन करेंगे, उनका इस्तेहकाक मजरू होगा। क्या हमारी पार्लियामेंट अवाम की तौहीन का भी कोई बिल लाएगी? इस वक्त 2 सूबों के अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव से महरूम है, इलेक्शंस होने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसले हुए हैं, जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसले हुए हैं, उनके कुछ बहुत ही अहम नुकात आपके सामने रखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं। आप इनको पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम टू द शो। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, थैंक यू। लोधी साहब, आपसे शुरू करते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया
اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا. بات ہو رہی ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف obviously اس کے رہنماؤں کے خلاف, اس کے ورکرز کے خلاف, اس کے سپورٹرز کے خلاف, جن کو فیسیلیٹیٹرز کہا گیا ہے, جن کو ابیٹرز کہا گیا ہے, جن کو ایگزیکیوشنرز کہا گیا ہے, ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب بات کی, اس میں ایک جملہ ہے, وہ جملہ آپ کے سامنے رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فورم میں بیرونی طور پر سپانسرڈ اور اندرونی طور پر فراہم کردہ سہولت کاری کے تحت چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا. تو یہ جو سہولت کار ہیں, یہ وہی سہولت کار ہیں آپ کے خیال میں جن کے بارے میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہی ہیں؟ کوئی ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران ہیں, کیا جج صاحبان ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز تو ان کا کہتی رہی ہیں. جی, پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ جو 3 باتیں مین ہوئی ہیں, ایک یہ جس کا آپ نے ذکر کر دیا, ایک یہ کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے, آگ لگائی ہے یا دنگا فساد کی ہے, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, میرے خیال جس پر سب متفق ہے. کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے اس کو میں چھوڑ کے تیسری بات جو انہوں نے کچھ یہ کہی کہ جی یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کے لیے کوئی بات چیت ہوتی ہے اور کوئی اس پر کوئی فیصلہ سازی کوئی کرتے ہیں اور ہم ان کی معاونت کریں گے, مطلب اس کو خوش آمدید کریں گے. یہ بات نہیں ہے, یہ پہلے کبھی نہیں کہی فوج نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی بالکل. اچھا, تو پہلی بات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, دوسری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف میں درمیان میں آدھی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب اتنے گھنونے آپ نے کسی کے اوپر لگانے ہو دفعات, تو پھر آپ کو اچھی تحقیق کی ضرورت ہے. وہ بتا رہے ہیں, آرمی بتا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ادھر سے پی ٹی آئی کچھ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ایک نیوٹرل انکوائری کی ضرورت ہے, ایک جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے, جس میں پتہ چل جائے. سال فوج کے پاس سکہ بند ثبوت ہوں گے, وہ فوراً ان کے سامنے لے آئیں گے, تو بات تو بڑے آرام سے کلیئر ہو جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کسی کے خلاف ہیں. اصل میں یہ جو بیرونی سہولت کار اور اندرونی ان کے سہولت کار ہیں, بیرونی جن لوگوں نے کام کیا, اس کے بغیر آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کے اوپر مقدمہ قائم کر نہیں سکتے. صحیح. مقدمہ قائم صرف کیا جا سکتا ہے, ایک تو یہ کہ یا تو اسپیشل عدالتیں بنے, کورٹس جیسے پہلے آپ کو پتا ہے ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی اور وہ پھر سن سیٹ کلاس تھا, 2 سال میں وہ ختم ہو گئی تھی عدالتیں, تو اس قسم کا دوبارہ یا کرنا پڑے گا. عدالتیں ہوں پھر تو گنونے جرائم کا وہاں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو دہشت گرد پکڑے تھے فوج نے, ان کے مقدمے بھی آخرکار پھر سول عدالتوں میں چلے ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلے ہیں. تو ان سے زیادہ گنونے کام تو کسی نے نہیں کیے, انہوں نے تو سیدھا ڈائریکٹ فوجیوں کو مارا ہے نا. تو میرا یہ خیال یہ ہے, یا ایک قسم کی سجیشن ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے. پہلی بات, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی کی گئی, جو نشانیاں ہیں قومی نشانیاں, وہ کوئی فوجی نشانیاں نہیں ہیں. جو جہاز کا کوئی تھا جس نے حصہ لیا لڑائی میں, وہ ایک قومی نشان ہے اور اس کی بے حرمتی کی گئی, تو ان کا تو بالکل سد باب ہونا چاہیے. اب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کیا ہے, دوسری کہہ رہی ہے کہ کسی نے کیا. ایک تو میں اس بات کی, میں ایک اور چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہماری ایجنسیز کا کام ہے, اور باقاعدہ جب آپ انکوائری کی بات کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ ہماری اپنی ایجنسی اس میں ملوث ہے. یہ بہت ہی ایک قسم کا غلط آپ نے بھی کیا ہے, سنگین الزام ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو مقدمات چلیں گے فوجی نوعیت کے, یہ تو ایک ان لوگوں پر چلیں گے جو یونیفارم لوگ تھے, جنہوں نے کوتاہی برتی اپنی ڈیوٹیز میں, چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, فوجی ہو, جن کو حفاظت کرنی چاہیے تھی کسی جگہ کی اور انہوں نے نہیں کی. ایک تو ان کو میرے ساتھ رہے گا ہارون صاحب. اس اعلامیے میں بہت ہی اہم بات کی گئی ہے کہ عوام کے اعتماد کی بحالی اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اب تمام فریقین کی جب بات ہوتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں تو حکومت میں ادر دین عمران خان, تو کیا آپ کو اس سے یہ ریڈنگ مل رہی ہے کہ فوج جو ہے, کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے, اس نے یہ میسج دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو انگیج کریں؟ یہ تو عمل سے پتہ چلے گا, ویسے تمام فریقین ہوتے نہیں ہیں.
فریقین کا مطلب ہے دو فریق، تمام فریقوں کے درمیان. اچھا تو وہ جہاں اور سب کچھ پامال ہے، اردو زبان کا بھی حال پتلا ہی ہے، تو وہ اپنا گزارش یہ ہے کہ انصاف کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مشہور محاورہ یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا نظر ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ انصاف جہاں نہ ہو وہاں افراتفری ہوگی، بدنظمی ہوگی. قرآن مجید تو کہتا ہے معاشرہ جمع جڑا ہی نہیں رہ سکتا یا انصاف ہو. قومی جو علامتیں ہیں، شہداء کی تصویریں ہیں، ان کی تقدیس ہے، لیکن مسلمان کی جان کی تقدیس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اور ایک آدمی مارا گیا تو تمام بنے ہوئے انسان کو مار ڈالا گیا. میں تقدیس کا انکار نہیں کر رہا، نہ کوئی موازنے کی بات ہے. وہ قومی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ احترام پیدا کرتی ہیں، وہ قوم کو جوڑتی ہیں. پھر جو ہے اس میں ایک فتنے کا پہلو ہے کہ جب آگ لگائی جائے گی، اس طرح کی چیزیں کا فتنہ پیدا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی قتل کے بھیانک ترک قرار دیتا ہے. تو انصاف فوجی عدالت و عدالت نہیں ہے، یعنی تاثر نہیں ہوگا. وہ بالکل انصاف کرے تب بھی تاثر یہ نہیں ہوگا. تو یہ عدالتیں کو نہیں، اس عدالتی نظام جہاں مضبوط ہے. آپ کو یاد ہے لندن میں چند برس پہلے ہنگامے ہوئے، لوٹ مار ہوئی، راتوں کو جج جاگتے رہے، ویڈیو کی شہادتیں لے کر انصاف کیا. کوئی ٹارگٹ نہیں تھا. یہاں تاثر یہ ہے کہ کوئی ٹارگٹ ہے. سارا دن تو آج لوگ پکڑے جاتے رہے، پہلے بھی پکڑے جاتے رہے، یلغار بھی کرتے رہے. آئی جی اسلام آباد کا بھی آپ جانتے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کو بھی جانتے ہیں، اور آئی جی لاہور کو پنجاب کو بھی آپ جانتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے چڑھائی کری سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے بارے میں، جو نعرہ لگتا رہا کہ کس قدر توہین واجہ. یہ فتنہ ہے، یہ ہے فتنہ. ہاں جی، کسے خبر تھی کہ لے کر اپنا وہ یہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی، لے کر کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. یعنی اداروں کے دینی اداروں کے طلبہ جو قرآن کریم کے طالب علم ہیں، حدیث کے طالب علم ہیں، ان سے چیف جسٹس کے خلاف یعنی انصاف کے خلاف، تو اس آدمی کو کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے نا فضل الرحمان. کیا اس نے فتنہ نہیں پھیلا؟ اور باقی جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، مگر فریق کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ صاحب معاملہ جو آدمی ملوث ہے، دو آدمی، میرا اور جنرل خالد صاحب کا لودھی صاحب کا اختلاف ہے، نہ میں انصاف کرنے کا اہل ہوں نہ یہ انصاف کرنے کا اہل ہے. یعنی اصول کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو ایک آدمی انصاف پسند ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی غلطی خود بیان کر دیتا ہے. تو کون انصاف کرے گا؟ انصاف کا تو کوئی فورم آپ نے چھوڑا نہیں ہے. کسی پہ اعتبار میں اپنا اعتبار بحال کرے. حضرت رحمان صاحب کو پکڑے، انہوں نے شہداء کی زمینوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اور زرداری صاحب اور نواز شریف نے جو کرپشن کی ہے، جس طرح اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، مجھے کہا تھا جنرل باجوہ نے 300 جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی، مجھے کہا تھا وہ تبدیل کرے اس کی، ہے جی. اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے رہے، اور کہتے رہے قاضی عیسیٰ کے خلاف مقدمہ چلائے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اب انصاف یہ نہیں ہے میٹھا میٹھا آپ پر کڑوا کڑوا تھو، ہے جی. صحیح. آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے. دنیا بھر کے جو منظر نامہ ہے وہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہارون صاحب بھی دیکھتے رہتے ہیں. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے، قوانین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر سویلینز کے خلاف مقدمہ ہوگا، آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ انٹرنیشنل ری ایکشن یورپین یونین کا، امریکہ کا، G7 ممالک کا، وہ کس قسم کا ری ایکشن آئے گا ایک ایسے ملک جہاں پر GSP+ اسٹیٹس لینے کے لیے جو یورپی منڈیوں تک آسان رسائی ہے وہ لینے کے لیے ہم نے 6 سال تک کسی کو پھانسی نہیں دی. اگر اب یہ کام ہوگا تو پھر کیا مشکلات ہوں گی اس میں؟ یہ ہے ISPR کا، اس میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہا گیا کہ
सिविलियंस के खिलाफ भी फौजी एक्ट लगाया जाएगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले में चूंकि बावर्दी लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोताही की, अपना काम नहीं किया, और वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बैरूनी अवामिल की बात होती है, तो वो जासूसों की बात होती है। तो जासूसों के ऊपर वाकई मुकदमा चलाया जा सकता है। वरना जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है वो बताता है कि कौन से लोग सब्जेक्ट हैं टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट। वैसे तो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो तमाम लोग जो यूनिफॉर्म में हैं, वो तमाम लोग जो डिफेंस बजट से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, और वो लोग जो ऐसे जराइम में मुलव्वस हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ जासूसी का इल्जाम हो, कोई बगावत हो, तो अगर ये बगावत के जिम्मे में ले आए इसको या जासूसी के ले आए तो फिर ये मुकदमे चल सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, इसके अलावा पहले बैरूनी, इससे मुराद यानी वो हो सकता है, इससे मुराद वो हो सकती है कि जिस तरह आपके इल्म में तो बखूबी होगा कि कोई भी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, कोर कमांडर हाउस है या कोई भी फौजी तंसीबात हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स और एसओपीज मौजूद हैं, कुछ बफर्स होते हैं। उस सिक्योरिटी को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया? वो तो अमन के हालात में भी होती है। जब आप मुल्क के एक पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार कर रहे हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल उस तरफ मुड़ सकता है। क्या इस बारे में कोई इदराक नहीं होगा हमारे इदारों को? नहीं, वो तो क्यों इदराक नहीं, इदारे तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू हो चुका होगा, और इदारे तो इतने देर लगाते ही नहीं। वो तो लोग जरूर अंडर स्क्रूटनी, साफ जाहिर है कि वो उसका ढोल नहीं पीटते, वो सबको बताते नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो है वेरी श्योर। और ये ऐसा हो नहीं सकता जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ है, मैं खुद कोर कमांडर रहा हूं, ये मुमकिन नहीं है, ये तकरीबन नामुमकिन बात है जो हुई है। लेकिन ठीक है, अब हुई है तो उसकी साफ तहकीकात तो होनी है सब कुछ। तो पहली बात तो ये कि हमारे अंदर क्या तासर होगा वो ज्यादा जरूरी है, बाहर के तासर को तो देख लेते हैं। आपको पता है कि अब कुलभूषण के पकड़ने के बाद वो भी एक जासूस था, उस पर सब कुछ साबित था, आज तक उसको सजा मौत नहीं मिली, वहीं का वहीं खड़ा है, और उसके बाद में उसको अपील का हक दिया गया। तो इन तमाम लोगों को अपील का हक होगा। पहली बात तो ये कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, आर्मी चीफ पर अपील कर सकते हैं, पहली अपील। दूसरी अपील वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, तीसरी अपील वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ऐसी ज्यादती होने का इम्कान नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं कि जी रातों रात ये ऐसे हो जाएगा। उसका भी तरीका है, पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, समझी ऑफ एविडेंस बनती है, फिर सब कुछ होता है। जो बाहर के लोगों की आप बात कर रहे हैं वहां तो साफ जाहिर है कि तासर बहुत ही बुरा जाएगा, और लोग समझेंगे कि ये कैसी हुकूमत है जो कि अपने आप को सिविल हुकूमत कहती है, लेकिन जो इसके लोग हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ भी बात की, क्योंकि जो फौज की हुर्मत का पासदारी जो है वो हुकूमत और अवाम की जिम्मेदारी है। सही। तो ये मैं यहां पर कहूंगा कि दोनों जगह ये पजीराई इसकी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, अंदर भी और बाहर भी, जब तक एक जुडिशियल इंक्वायरी ना हो और उसकी बुनियाद पर जब अलग हो जाए जासूस और वो लोग जिन्होंने बगावत की है, वो जब पता चल जाए उसके बाद आप इनको करें। मेरा ख्याल ऐसे ही होने जा रहा है, और उसके बाद फिर बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे भी वे फॉरवर्ड के आगे हमें कैसे चलना। वे फॉरवर्ड जो है वो जाहिर है कि हम उसके ऊपर फिर उसको इस बहस को किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं क्योंकि वक्त कम है। हारून रशीद साहब, मुझे ये बता दीजिए कि किसी भी सियासी जमात, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपने एग्जिस्टेंस वजूद में आने के बाद से अब तक सबसे पॉपुलैरिटी के ग्राफ में इस वक्त सबसे बुलंदी पर नजर आती है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर जो है उसके ऊपर अब एक सवालिया निशान लग गया 9 मई के वाकयात के बाद? देखिए, ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसका अंजाम क्या होगा, इसलिए कि वो जब इक़दामात लोग कर रहे होते हैं बाद वो उसके नताइज का उन्हें अंदाजा नहीं होता, वो अपनी ताकत के नशे में बाद फैसले किए जाते हैं। मैं इस पर्टिकुलर फैसले की बात नहीं कर रहा। इमरान खान ना सिर्फ कायदे के बाद सबसे पॉपुलर लीडर हैं, बल्कि ताज़ा तरीन सर्वे ये बताते हैं कि आलम इस्लाम में उर्दवान को उसने रिप्लेस कर दिया है। खुद तुर्की में वो उर्दवान से ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलरिटी तो खैर एक अलग बहस है, खत्म तो वो नहीं हो सकते। तो शेख मुजीबुर रहमान को कैद में डालने के 52 बरस बाद उसकी बेटी बरसर इक़्तिदार है। तो लाखों लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, लड़के लड़कियां,
تو گھروں میں واپس تو نہیں جائیں گے. یہ تو عمران خان جائے اقتدار میں اس کو معاف نہیں کریں گے. تو میسج تو بہت برا جائے گا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے تو ماحول تو انصاف کا مہیا کریں. آپ سارا دن وہ شکار کھیلتے رہے, آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی, اور اس کے خلاف بیانات جاری کرتے رہے پی ٹی آئی کے خلاف. تو ممکن ہے جج انصاف کریں, انصاف کریں گے تو ہم کہیں گے ساری دنیا کہے گی کیا انصاف ہو رہا ہے, اور اس کی گواہیاں ہوں گی اور اپیل بھی ہوگی. لیکن پہلے وہ آپ ماحول تو پیدا کر رہے ہیں. اتنی سی بات پہ جناب علی کرم اللہ وجہ جج سے ناراض ہو گیا کہ تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا. یہ تو تکریم کا سیغہ ہے, جب مجھے بطور ملزم نے بلایا تو علی کہو. یہ انصاف کی سینس تو یہ ہے. وہ احتراماً کھڑا ہو گیا حضرت عمر کے لیے, یا اس سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا جج ہے, یہ کیا انصاف کرے گا بھائی. صحیح. میں اب وقت کی قلت کے باعث مجھے پروگرام کلوز کرنا. بہت بہت شکریہ لودھی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہارون رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کارروائی ہونی چاہیے. ہر وہ شخص جس نے قانون ہاتھ میں لیا اس کے اوپر مکمل اتفاق رائے ہے, لیکن اس کارروائی کے دوران بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ملک کی ایک پاپولر جماعت 30-40% اگر آپ آبادی بھی کہہ لیں, آپ نہ مانیں گیلپ کا سروے, آپ 62% نہ مانیں, آپ 70% نہ مانیں, آپ 50% بھی نہ مانیں, 30% اگر آپ آبادی بھی تصور کر لیں, اس کو ایلینیٹ کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. قومی اتفاق رائے پیدا ہوگا یا نہیں, آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.